अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पी से जुमेरात ARY आपके लिए लेके आता है नया प्रोग्राम नए दिन के साथ, नए मौजू के साथ। लेकिन आज हमारा मौजू वही है जो पिछले कई दिन से चल रहा है, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप यानी जंग ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस जियो के ऊपर खास तौर पे लगाए जाने वाले कुछ इल्जामात जो मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि उनका भी मौक़िफ़ आए। कल सुबह को जब मैंने जंग अखबार देखा तो उसमें जंग ग्रुप ने एक इश्तिहार लगाया हुआ था और वो इश्तिहार कह रहा था कि जंग ग्रुप, यानी ये कल की बात है, गुजरे हुए कल की बात है, जंग ग्रुप कल अपना मौक़िफ़ पेश करेगा और जंग और जियो ग्रुप की इंतजामिया मीडिया के एक हल्के में जंग ग्रुप के खिलाफ जो भी कुछ कहा जा रहा है इसका बगौर जायजा ले रही है। इंतजामिया इस सिलसिले में अपना जवाब कल देगी। जिन लोगों ने इस सिलसिले में अपनी तशवीश का इजहार किया है हम इनके शुक्रगुजार हैं। तो आज सुबह बड़ी एक्साइटमेंट थी और पूरे लोगों को एक्साइटमेंट थी, मुझे भी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जंग जो है और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा छपने वाला उर्दू अखबार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज सुबह जंग के फ्रंट पेज पे खबर लगी हुई थी, ये उनका फ्रंट पेज, यहाँ पे खबर लगी हुई थी और वो खबर बड़ी सिंपल थी कि आज जंग जियो और दी न्यूज की वेबसाइट पर मुलाहिजा करें। फरमाए कारीन कराम, जंग जियो ग्रुप पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात की तफसीली जवाबात और इल्जाम लगाने वाले कठपुतलियों के पीछे छुपे हाथों के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफात जो दरअसल हमारे बावकार इदारों को बदनाम करने का बायस बने हुए हैं, आज शाम जंग दी न्यूज और जियो की वेबसाइट्स jang.com.pk, jio.tv.thenews.com.pk और सोशल मीडिया पर मुलाहिजा फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और उन मुस्बत काविशों के लिए मदद फरमाए। अब पहले तो बड़ा यानी लोगों को दुख हुआ, जितने मुंह उतनी बातें, कि जंग ने जब कल कहा था कि आज हम सुबह जंग में देंगे तो उन्होंने नहीं दिया और इससे उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान पड़ा। लेकिन होता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उनको कानूनी तकाजों के पेश नज़र उनको बहुत से वकला को दिखाना हो, किसी ने जवाब ना भेजा हो या देर भेजा हो, सो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जब ये प्रोग्राम शुरू करने वाला था, मैं अभी जो लाइव हो रहा है, तो उससे थोड़ी देर पहले तक, कोई पौना घंटा पहले तक जब मैंने वेबसाइट देखी थी तो उस पर कुछ भी अपलोड नहीं हुआ होता। बहरहाल दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं शाम होने में अभी बड़ा टाइम है, तो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो मैंने कहा कि इतनी देर में मैं चंद और बातें भी कर देता हूं यहाँ पे, उनके जो भी जवाबात उन जवाब के अंदर शामिल कर लिए जाएं, ताकि आज जो मैं आपको दो तीन नई बातें बताता हूं वो भी जब ग्रुप अपने जवाबात पेश करेगा तो उसके अंदर वो शामिल कर लेगा। और मुझे आज मेरे जियो में, जंग में, न्यूज में बहुत दोस्ती हैं और आज से नहीं, साल से दोस्त हैं। उन्होंने बड़ा मुझे डराने की कोशिश की। उनका यार जब कैंपेन शुरू होगी ना तो तुम्हारे खिलाफ देखना क्या करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा कर लें यार, आप इतना टाइम ना वेस्ट करें, एयर टाइम ना वेस्ट करें, अपनी स्याही अपना कागज ना वेस्ट करें। मैं ऑन एयर कह देता हूं यार, मैं इस वक्त इस दुनिया में सबसे कमजोर तरीन इंसान हूं, मेरे में जितनी बुराइयां हैं वो किसी में भी नहीं है, मैं बहुत बुरा शख्स हूं, लेकिन जो इल्जामात यहां पे आ रहे हैं उनका जवाब चाहिए। मेरी जात तो इतनी अपना इस काबिल नहीं है कि उसके मुतल्लिक ये तमाम इदारों को उसके पीछे पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मशहूरी मिलेगी। आज मुझे एक और बात पता चली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने कहा कि मेरे कई दोस्त हैं जियो में, उन्होंने मुझे ये बताया कि रात को 10 बजे जियो के हर दफ्तर में, हर टेलीविजन पे ARY न्यूज देखा जा रहा है। तो वेलकम टू ARY न्यूज एंड आई वेलकम ऑल माई फ्रेंड्स फ्रॉम जियो, जंग एंड न्यूज हु आर वाचिंग दिस ट्रांसमिशन, हु आर वाचिंग दिस शो। आज मैंने आपको दो बातें बतानी है, यानी दो अहम बातें जो इस यानी ब्रेक में मैंने आपको बतानी है कि जियो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन दी गई। ये मैं संगीन इल्जाम लगा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जियो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के आगे एक स्टेटमेंट जो दी गई वो सही नहीं थी। ये मैं मान सकता हूं कि फर्ज करें अगर मैं मुबशर लुकमान किसी जाती हैसियत में एक मैंने केस किया हो और अदालत मेरे से कोई सवाल पूछे या कोई और आदमी आके वहां पे सवाल करे या एलिगेशन लगाए ARY के ऊपर, तो मैं ये कह सकता हूं कि जहां तक मेरी नॉलेज है ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन ये फिर अब ARY के ऊपर ओनस है कि वो उसका जवाब दें या उनका कोई एहलकार या स्पोक्स पर्सन जवाब दे, यहां तक तो मैं उसको मान सकता हूं। लेकिन उसके बाद ये नहीं हुआ।
بلکہ اس سٹوری کو رب ان کیا گیا. میڈیا کمیشن رپورٹ کا میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے پاس پوری رپورٹ پڑی ہے, یہ بہت حدوں میں ہے, میرے پاس پوری رپورٹ پڑی ہے سپریم کورٹ کی. یہ میری بنائی ہوئی نہیں ہے, میری ٹائپ کی ہوئی نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی نکالی ہوئی رپورٹ ہے. اور اس میں یہ پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹنگ اتھارٹی, ان کی طرف سے لگائے گئے چند سنگین الزامات اس گروپ کے اوپر, جس کے بارے میں یہ کورٹ کے اندر حاضر تھے. اور میڈیا کمیشن جو تھا وہ 2 افراد یعنی جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد اور آنریبل سینیٹر جناب جاوید جبار, ان کی سربراہی میں یہ 2 رکنی کمیشن بنا تھا, جس نے تمام سٹیک ہولڈرز اور پیمرا اہلکاروں کے بیانات قلم بند کر کے ایک رپورٹ سپریم کورٹ کے اندر پیش کی. اور ان الزامات کو یعنی جو تھے وہ یہ تھے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو اس میں لکھے ہوئے کہ اٹ واز ریویلڈ, یہ پیمرا کی طرف سے ہے, میری طرف سے نہیں ہے. اٹ واز ریویلڈ دیٹ لاٹ آف فنڈز were pouring into media outlet from abroad in form of sponsorship. For instance, Zara Sochiye program had received sponsorship to the extent of £20 million. £20 million. It was also reported that programs prepared by Indian producers were sold to parties in Dubai from where these programs were coming into Pakistan. اور یہ میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں چلیں کہ یہ چیز نوٹس میں آئی ہے کہ بہت سارے غیر ملکی فنڈز میڈیا آؤٹ لیٹ کو دیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ذرا سوچئے پروگرام کو سپانسرشپ کی مد میں £20 ملین دیے گئے, تقریباً 3 ارب 13 کروڑ. مائی گاڈ. اینی وے, میڈیا کمیشن کو یہ بھی پتا چلا کہ انڈین پروڈیوسرز کے تیار شدہ ڈرامے دبئی میں یعنی فروخت کیے جاتے ہیں اور پھر ان پروگرامز کو دبئی کے ذریعے پاکستان لایا جاتا ہے. اور ایک مثال یہ دی گئی کہ امن کی آشا پروگرام جو ناروے کی ایک NGO جس کا نام فرینڈز وداؤٹ بارڈر ہے, اس نے فنڈ کیا ہے. اور اس پروگرام کی فنڈنگ کی بیک گراؤنڈ میں جایا جائے تو پتا چلتا ہے اس میں تانے بانے انڈین سپانسر سے ملتے ہیں, جس میں انڈیا کا اسٹیٹ چینل دوردرشن بھی شامل ہے. انڈیا کا اسٹیٹ چینل دوردرشن بھی شامل ہے. اور جب یہ رپورٹ منظر عام پہ آئی تو جنگ اور جیو نے کیا کیا, آپ چلیں میں اب اپنی طرف سے ایک چیز بول دیتا ہوں, ہو سکتا ہے غلط ہو, کیونکہ میں اس لیے اپنی طرف سے بول رہا ہوں کہ یہ اب ایک اور میرے اوپر نوٹس آ جائے کہ ایک پری ایمپٹیو اسٹرائک کی, جیسے امریکہ نہیں کرتا ہمیں بڑا ڈر ہے یہاں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, ڈز کر کے چلو بمباری کرو. ایک پری ایمپٹیو اسٹرائک کی, اپنے ہی اخباروں میں خبریں لگانا شروع کر دی. اور جیسے یہ میرے پاس ہیں کہ ایک میں آپ کو جنگ کی دکھاتا ہوں کہ جنگ اور جیو گروپ کے خلاف الزامات, پیمرا کے 5 افسران کی بھی معذرت, رپورٹ سے الفاظ حذف کرنے کی استدعا. میڈیا کمیشن کے سامنے کسی افسر نے الزام نہیں لگایا, یہ وکیل پیمرا نے کہا. فریقین 10 روز میں جواب داخل کرائیں, عدالت عظمی کا حکم. کوئی سروکار نہیں کہ فنڈز کہاں سے مل رہے ہیں, قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو کارروائی ہوگی. جسٹس گلزار یعنی یہ پورے کا یعنی انہوں نے کہا کہ پیمرا کی طرف سے الزامات کو کمیشن سے ہدف کرنے کی سزا کے ساتھ ساتھ تحریری معذرت کی کئی بات. اور اس پہ انہوں نے یہ کہا آگے عدالت کو یہ بھی ریکویسٹ کی کہ پیمرا ان رائٹنگ لکھ کے دے کہ آئندہ بھی کبھی جیو کے اوپر ایسا کوئی بھونڈا یا گھنونا الزام نہیں لگائے گی, کیونکہ جیو کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کسی فورن فنڈ سے. £20 ملین کی بات جو پیمرا کی پٹیشن میں ہوئی تھی, ہاؤس آف لارڈز, برٹن کے ہاؤس آف لارڈز نے وہ پروف کر دی. برٹن کے ہاؤس آف لارڈز میں بتایا گیا کس طرح سے £20 ملین جو ہے وہ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کے ذریعے جیو, جنگ, نیوز ان کو دیے گئے اور کس طرح سے ان کی ایلوکیشن ہوئی وہاں پہ. یہ ایک اور کہانی ہے جو میں آپ کو تھوڑی سی پہلے بتا چکا ہوں, تفصیل بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ابھی میں آپ کو اس کی چند چیزیں میں آپ کو اس کی اطلاع بتا دوں. میرا موقف یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے آگے یہ کہا گیا, اور آپ جب سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں تو انڈر اوتھ ہوتے ہیں اور کورٹ کی سینکٹٹی ہے, کورٹ آنریبل ہے, کورٹ ایزیوم کرتا ہے پہلے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جب تک آپ خود ثابت نہ ہو جائے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں تو گناہگار آدمی, میں تو برا آدمی, پہلے ہی کہہ چکا ہوں, میں تو غلط آدمی, پتہ نہیں کتنے جرائم بھی میں نے کیے ہوں گے. آپ
تو سب کو بتانے والے تھے کہ کورٹ کی کیا اہمیت ہے, کورٹ کی کیا سینکٹٹی ہے, اور کورٹ کتنا متبرک ہے, اور کورٹ کے آنر کو اپ ہولڈ کرنا ہے, کورٹ کے آگے جھوٹ نہیں بولنا. یوسف رضا گیلانی کو بھی کہا, راجہ پرویز اشرف کو بھی کہا, مشرف کو بھی کہا, ہر ایک کو کہا, مجھے بھی کہا بائی دا وے. اور کس نے کہا؟ وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام, آئی ایم شیور وہ آئی میں کراچی آج کل, اور وہ دیکھ رہے ہیں. 2.25 گھنٹے کی فون کال پہ انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ سنیں, آپ یہ نہ کریں, سپریم کورٹ کے آگے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. بھائی میں نے تو کی نہیں, لیکن پھر بھی آپ نے کی غلط بیانی, یا آپ نے اس غلط بیانی کو جا کے ایریڈیکیٹ نہیں کیا. میرا سوال آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوگا. آنریبل سپریم کورٹ, آنریبل ممبرز, آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان, اگر آپ کو یہ پروف مل جائے کہ کسی نے آپ کے آگے غلط بیانی کی ہے یا کسی نے فیکٹس کو چھپایا ہے جان بوجھ کر, تو قانون اور آئین کے مطابق اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, یہ آپ مجھے بتائیں گے. اور بائی دا وے یہ کیس تو چل رہا ہے, یہ تو آن گوئنگ ہے, یہ کیس کوئی شٹ کیس نہیں ہے جس کی ورڈکٹ آ گئی ہے. یہ پیمرا کے خلاف اتنا کیا, پیمرا کو بڑا پھڑکایا گیا وہاں پہ, اس کی کیا وجہ تھی؟ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹنگ اتھارٹی کا قصور کیا تھا کہ ایک کیس میں جب سپریم کورٹ نے 15 جنوری کو 2013 کو اس وقت کے قائم مقام چیئرمین پیمرا عبد الجبار کو فارغ کیا, تو جیو ٹی وی کی جانب سے 22 جنوری 2013 کو وزارت اطلاعات اور نشریات کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن نمبر 264 دائر کی, جس میں پیمرا کو بھی فریق بنایا گیا. اور جیو نے عدالت سے سٹے آرڈر کی استدعا کی, اور پیمرا کے چیئرمین کی تقرری کے تمام ممبران ان کی مشاورت سے کی جائے. انہوں نے کہا تمام ممبران پیمرا میں جو تعینات ہونے ہیں وہ جیو کی مشاورت سے کیے جائیں, جس طرح نیب چیئرمین کی تقرری جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے کی جاتی ہے. لیکن 6 جنوری کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر چیئرمین پیمرا کو تقرر کر دیا گیا, اور 10 فروری 2013 کو پیمرا نے جیو کی اس ریٹ پٹیشن کا جواب بھی داخل کیا, جس میں کہا گیا کہ جیو اپنی مرضی کا چیئرمین لانا چاہتی ہے کیونکہ جیو ٹی وی پیمرا کے 3 ارب 73 کروڑ 43 لاکھ روپے کا ڈیفالٹر ہے. Now this is important. جیو ٹی وی پیمرا کے 3 ارب 73 کروڑ 43 لاکھ روپے کے واجبات کا نادہندہ ہے. یہ پیمرا کہہ رہی ہے. پیمرا کیا کہہ رہی ہے؟ پیمرا نے جیو پہ کیا الزام لگایا کہ جیو ٹی وی پیمرا کے 3 ارب 73 کروڑ 43 لاکھ روپے کے واجبات کا نادہندہ ہے, اور جیو نے اس رقم کی ادائیگی سے بچنے کے لیے پیمرا کے خلاف ملک کی مختلف عدالتوں میں 20 سے زائد جھوٹے مقدمات درج کرا کر رکھے ہیں. اور جسٹس انور قاسی نے سٹے آرڈر کی درخواست مسترد کر دی. آج تک نہ تو جیو نے پیمرا کی جانب سے داخل کیے گئے جواب پر کوئی رد عمل کا اظہار کیا, نہ ہی اسے کسی عدالت میں چیلنج کیا, بلکہ خاموشی پر اکتفا کیا. کیونکہ جب میں نے ایک لائر سے بھی پوچھا جو پیمرا کے کیسز سے ڈیل کرتے ہیں آج اپنی ریسرچ کرتے ہوئے, میں نے کہا یار 3 ارب 73 کروڑ اور 43 لاکھ روپے کا نادہندہ, اور اس کو کہا گیا تو اتنی بڑی اس کے اوپر یعنی ایک زک لگائی گئی. پھر جیو نے اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں کریں گے, یہ بھیڑ کا چھتا ہے, اس میں جتنی دیر ہاتھ ڈالیں گے اتنی بھیڑ اور آ جائے گی, یعنی اتنی وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈیمو, اتنی ڈیمو اور باہر نکل کے لڑیں گے. انہوں نے کہا اس کو جواب نہ دو تو پھر اور چیزیں چھپی رہیں گی, اور بھی ڈیفالٹس ہیں, اور بھی نادہندہ ہیں. جیو, جنگ یا نیوز, ان میں سے کون کون کتنا نادہندہ ہے؟ حکومت پاکستان کا, پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا, اس نے کتنا پیسہ دینا ہے؟ ایک بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ کو میں بتاؤں کہ ایک پرٹیکولر کیس میں ایک کی بتا رہا ہوں, ابھی میں باقیوں کی نہیں بتا رہا. یہ گروپ جو ہے یہ 1 ارب روپے کا نادہندہ ہے. وہ کس طرح کہ 1 بلین کا سیلز ٹیکس جو ہے یہ انہوں نے ادا نہیں کیا. یہ خط جو ہے یہ پیمرا کو لکھا گیا, اور یہ اس میں بتایا گیا پیمرا کو کہ یہ باور کرایا گیا کوئی بھی ٹیکس ڈیفالٹر یا لون ڈیفالٹر جو ہے وہ براڈ کاسٹ لائسنس نہیں رکھ سکتا, اور جیو اس مت میں آ رہا ہے. لیکن پیمرا
کے ہاتھ تو یوں بندھے ہوئے ہیں. پیمرا بچارے بہرحال سرکاری ملازمین ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اتنا ہی اپنے آپ کو زور لگا سکتے ہیں جتنا ان کو حکومت وقت اجازت دے یا ان کو کرنے دے, اس سے زیادہ تو وہ نہیں لگا سکتے. یہ رپورٹ ہے جنرل مینیجر ٹیکنیکل کی میسرز پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹنگ اتھارٹی کو جو لکھا گیا گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے یہ لکھا گیا, اور اس میں کہا گیا حکومت سندھ بورڈ آف ریونیو نے جی ایم پیمرا کو 7 جنوری 2013 کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے جنگ اور جیو گروپ کے حوالے سے کہا کہ جنگ اور جیو گروپ 99 کروڑ 90 لاکھ 2200 روپے یعنی 1 ارب روپے کا ٹیکس ڈیفالٹر ہے, اور انڈیپینڈنٹ میڈیا میسرز انڈیپینڈنٹ میڈیا کو یہ کہا جائے کہ وہ حکومت کو ٹیکس ادا کرے. آگے ڈائریکٹرز کے نام تھے جس میں JNS جہانگیر صدیقی کا نام آ گیا. ہیلو جہانگیر صاحب, جہانگیر صدیقی کا نام آ گیا. جی آ گیا, 1 منٹ روک لیں یہاں پہ. جہانگیر صدیقی کا نام آئے مجھے بڑا اچھا لگے گا. جہانگیر صدیقی JNS انٹرپرائز کتنا بڑا ڈیفالٹ ہے بھائی. جنگ پرائیویٹ لمیٹڈ میر ابراہیم صاحب پاکستان انک اینڈ پاک, یہ مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا آگے اتنا ٹائپ فیس انک اینڈ پیکجز. اچھا جی اوکے, یہ شکر ہے انہوں نے مجھے بتا دیا ورنہ پڑھا نہیں جا رہا تھا. ایک تو یہ ہو گیا. یہ ایک آپ کو میں دکھاؤں گا کہ نیشنل بینک کا 1 ارب 70 کروڑ کا ڈیفالٹ کیسے کیا, وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. ایک میں نے آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتانی ہے کہ MKR میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن جو ہے اس کے تحت یہ ٹینڈر بھرا گیا امریکہ میں 3 یا 4 ملین ڈالر کے لیے, جس میں بہت باتیں کی گئی. وہ کیا باتیں تھیں ان میں سے چند ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن اب میں آپ کو ہاتھ بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ رپورٹ آتی ہے ہندوستان ٹائمز میں, یہ رپورٹ آتی ہے, اس کی ایک انٹرنل انکوائری جو ہے وہ ویب سائٹس پہ آتی ہے, گوگل گروپس پہ آتی ہے, جس میں 15,000 ممبرز ہیں پاکستانی جرنلسٹ, وہ 15-20 دن تک رہتی ہے. وہاں سے اٹھا کے اس کو میں نے جب ٹی وی پہ دکھایا تو ایک دم واویلا مچ گیا. یعنی میں نے کو اپنی طرف سے چیز نہیں بنائی ہے, میں نے تو چیزیں لے کے آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں, ان کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. میرا یا میری ٹیم کا یا میرے چینل کا یہ حوصلہ ہے صرف کہ ہم آپ کو حقائق سے آگاہ کر رہے ہیں, ہم نے یہ خود سے نہیں بنائی. لیکن آج میں نے گوگل پہ جا کے جب دیکھا کہ یہ رپورٹ جو گوگل پہ تھی یہ اب وہاں پہ اس کے اوپر کتنی ہٹس آئی ہیں, وہ یہ آئی ہیں. گوگل نے کہا کہ اس رپورٹ کو اڑا دیا گیا. ویسے تو گوگل کا بڑا کلیم ہے کہ اس کی سائٹس پہ کسی کی دخل اندازی نہیں ہے, کوئی اس پہ نظر انداز نہیں ہو سکتا. لیکن اگر گوگل یہاں سے یہ ڈاکیومنٹ اڑا دیتا ہے اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ فائل یو ہیو ریکویسٹڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی مور, تو یہ کس ایجنسی کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی پاکستانی ایجنسی کا تو اتنے ہاتھ ہے نہیں, ساروں کو میں جانتا ہوں. ان کے اتنے ہاتھ نہیں کہ گوگل سے جا کے سائٹیں اڑوا دیں. حکومت پاکستان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ یوٹیوب کے اوپر سے ایک بلاسمی یا بلاسمس فلم کو اڑوا دے. پورے ملک میں یوٹیوب ہی بین کرنا پڑا اور آج تک بین ہے, پتہ نہیں کب کھلے گا. لیکن گوگل سے یہ سائٹ اڑ گئی. بہرحال یہ ڈاکیومنٹ میرے پاس ہے اور اس ڈاکیومنٹ کی اوتھینٹسٹی کی میں بہت لوگوں سے یعنی تردید کروا چکا ہوں کہ یہ اوتھینٹک ہے. دیر از ون پرابلم, ان دونوں چیزوں میں ایک پرابلم ہے. کہاں گئی جی, میں اتنے اصل میں میرے پاس کاغذات ہیں, میں ان کو کہاں میں رکھ دیتا ہوں یہ اب مجھے نہیں پتا. میں کوشش کرتا ہوں, آپ میرے ساتھ بیئر کریں, جسٹ بیئر ود می. بہت کاغذات ہیں بھائی میرے پاس. ہاؤس آف لارڈز کی جو ڈاکیومنٹ میں نے آپ کو دکھائی, یہ آپ کو آپ کے چینل پہ بھی دکھاتا ہوں. ہاؤس آف لارڈز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں ہم نے ایجوکیشن کی مد میں that Mir Khalil Rahman Foundation, which implements the awareness raising component of a DFID fund education program in Pakistan, has however purchased television time from Jio and as part of a transparent process of subcontracting media organizations to deliver this aspect of program. اور انہوں نے اچھا اور اس کے بعد وہ جنگ اور نیوز میں بھی آیا, اور ٹھہرے کس میں آیا, میرے پاس آ گیا جنگ گروپ. بیسیکلی مزے کی بات ہے کہ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن, جنگ اور جیو اور نیوز کے ایڈریس بھی ایک ہیں, ٹیلی فون نمبرز بھی ایک ہیں, سب کچھ ایک ہے, اور وہاں پہ دیا گیا. اچھا یہ نہیں ابھی پتا چلا کہ یہ 20 ملین پاؤنڈ کیا پاکستانی بینکس کے اندر آیا ہے
یا نہیں آیا؟ اگر پاکستانی بینکس کے اندر آیا ہے تو کیا اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے ایز فارن ایکسچینج ریونیو یا نہیں کیا گیا؟ یہ بھی نہیں، ابھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور اگر باہر ہی ریسیو کیا گیا ہے تو اس کے اوپر کیا ٹیکسز دیے گئے کہ فری آف چارج کر کے اس کو چلایا گیا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ کے پروگرامز کسی اور ملک کے فنڈ سے چل رہے ہیں، کسی بھی ملک کے اور کسی بھی مد میں، اگر اس کے فنڈ سے آپ کے پروگرامز چل رہے ہیں جن پروگراموں کے نام لکھے ہیں اور جو مینشنڈ بھی ہیں، اور آپ اس کے اوپر لکھتے نہیں کہ پیڈ کانٹینٹ یا ایڈورٹائزنگ یا ایڈورٹوریل یا سپلیمنٹ یا کوئی ایسا لفظ نہیں لکھتے، تو آپ نہ صرف اپنے ویورز کو، نہ صرف اپنے قاریوں کو، نہ صرف حکومت وقت کو یا نہ صرف ٹیکس پیئرز کو، بلکہ تمام عدالتوں کو، تمام ریگولیٹنگ اتھارٹیز کو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ ڈیلیبریٹلی ایک فیکٹ کو کنسیل کر رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ جس مرضی ملک میں ہوں، وہاں پہ کوئی ٹیلی ویژن چینل، کوئی اخبار جو پیڈ مٹیریل ہے اس کو ایڈیٹوریل کانٹینٹ کہہ کے نہیں چلا سکتا. یہ ایک طے شدہ بات ہے، اور کوئی بھی جرنلسٹ مجھ سے سینئر ہو، مجھ سے بہت قابل ہو، وہ آپ کو یہی بات بتائے گا. تھینک یو. یہ بھی ایک ڈاکیومنٹ آ گیا. بھائی اتنی ڈاکیومنٹس مجھے نہ دیں، ان کے اوپر میں کتنے پروگرام کروں گا بھائی، سارا کچھ. چلے اینی وے، یہ بھی آ گئی تھی ایک اور. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ ٹینڈر بھرا تو آپ نے اس میں اپنے پروگرامز کے نام لکھے، آپ نے اس میں لکھا کہ ذرا سوچئے کہ اتنے پروگرام تو میں آپ کو دیں گے، کیپٹل ٹاک کے اتنے دیں گے، فلاں کے اتنے دیں گے، فلاں کے اتنے دیں گے. یعنی آپ کے پروگرامز فار سیل ہیں. آپ اس ڈاکیومنٹ کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پروگرامز فار سیل ہیں. میری آج بات ہو رہی تھی ایک بہت بڑے میڈیا اونر سے، بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، اور ان کو میں پوچھ رہا تھا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ کیا ہمارے قانون کے اندر یہ ہے، آئین کے اندر، کہ کوئی بھی غیر ملکی یا کوئی بھی ملک آپ کو پیسے دے کے آپ سے کوئی چیز چلوا لے؟ یعنی کل کو اسرائیل اگر چاہے تو وہ $50 ملین، $500 ملین، $5 بلین فرض کریں اے آر وائی کو دے، اور اے آر وائی کے اوپر خدا نہ خواستہ اسرائیل کی فورن پالیسی چل رہی ہو یا ان کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہوں، اور عوام کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ اسرائیل کی طرف سے اشتہار دیا جا رہا ہے، بلکہ ہماری ایڈیٹوریل پالیسی لگے، تو جو عوام ہم پہ فیتھ رکھتے ہیں، ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ تو یقیناً اس کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ جھوٹ اور فریب کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے. اس میں یہ کہا گیا ہے، اس ڈاکیومنٹ میں یہ کلیم کیا گیا کہ امن کی آشا ایک کیمپین ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم امن کی آشا میں 2 ملکوں کو قریب لا رہے ہیں، یہ کریں. اس میں کہا گیا امن کی آشا ایک کیمپین ہے، یعنی امن کی آشا کے لیے پیسے ملے ہیں، امن کی آشا کے لیے رقم مل رہی ہے. جب آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو آپ پاکستانی ڈرامہ، پاکستانی سٹیج، پاکستانی فلم، پاکستانی سنگر، پاکستانی میوزیشین، پاکستانی ریکارڈ لیبل، ان سب کی ایسی تیسی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں کچھ اور چیز چلانے کی، جو ہماری ثقافت، ہماری معاشرتی اقدار اور ہماری ان چیزوں کے بالکل بھی مرہون منت نہیں ہے. مجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مجھے کافی دوستوں نے مجھے کہا، اختلاف بھی ہوتا ہے، جرنلسٹوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے. مجھے کہنے لگا یار اگر آپ کی فلم اچھی نہیں بن رہی تو ہم انڈیا کی چلاتے ہیں، کیا برائی ہے؟ بھائی مجھے کوئی آپ میں برائی نہیں نظر آ رہی، میں غیر قانونی طور پہ جو آپ لا رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ کی فلم اچھی نہیں بن رہی اور انڈیا کی آپ نے چلانی ہے تو پھر آپ کی پولیس بھی اچھا کام نہیں کر رہی، انڈیا کی پولیس لے آؤ. اگر کوئی بارڈر پہ پرابلم ہو رہی ہے آپ کو افغانستان کے، تو آپ پھر وہ بھی انڈیا کی فوج لے آؤ. ارے بابا سب کچھ اتنا ہی کرنا تھا تو پھر ملک کیوں الگ بنایا تھا؟ قائد اعظم نے یہ ملک الگ بنایا کیوں تھا؟ اگر سب کچھ ہم نے ایک ساتھ مل کے کرنا تھا، ہر چیز کو ہم نے ایک ساتھ مل کے کرنا تھا. اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کیمپینز کیا کیا ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. امن کی آشا، امن کی آشا، جی حدود آرڈیننس، یعنی حدود آرڈیننس کو کیمپین کے طور پہ چلایا گیا. یہاں پہ یہ کہنے کے اگر میں صحیح سمجھاؤں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے پلیز بتائیے گا، میں اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لوں گا. لیکن کیمپین کا مطلب جس کے آپ کو پیسے ملے اور آپ نے یہ کہہ کے چلایا ہو کہ ہم اسلامی قوانین جو ہے اس کو ہم نہیں نہ اچھا
اور آپ نے 4 پروگرام اس میں کہا، آپ نے 4 پروگرام ایسے کیے جس نے حکومت وقت کی مدد کی ان اسلامی قوانین میں ترامیم کرنے کے لیے، جس کو ایون نیو یارک ٹائمز نے ایکنالج کیا. لیکن اس کے بعد پہلے یہاں پہ تو آ رہا ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز، یہاں پہ تو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز آ رہا ہے، یہاں پہ CIA آ رہا ہے، یہاں پہ MI6 کا نام آتا ہے، لیکن اینڈ میں وکی لیکس آتا ہے. اب وکی لیکس کیا کرتا ہے؟ وکی لیکس نے ایک کیبل کو ریلیز کر دیا جو ڈان اخبار نے چھاپی. ڈان اخبار نے 2008 میں چھاپی اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے ایمبسی سے ایک کیبل ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو ایویڈنس دیٹ جنگ گروپ از کانشیسلی پبلشنگ اینڈ براڈ کاسٹنگ فالس اینڈ انفلیمیٹری اسٹوریز وداؤٹ ریگارڈ ٹو دا فیکٹ دیٹ دے وڈ انکریج وائلنس. Its television network to amplify unchecked hatred speech and promote violence in a brazen attempt to uphold or even increase its market share in a down economy. یعنی پیسوں کے لیے، شیئر ہولڈنگ بڑھانے کے لیے، ریٹنگز بڑھانے کے لیے آپ وائلنس جو ہے، مار دھاڑ توڑ پھوڑ، اس کو انسٹیگیٹ کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا. بائی دا وے پلیز میرے اوپر دوبارہ نوٹس نہ بھیجیں، میں بڑا کمزور سا آدمی ہوں، میں تو ڈرتا رہتا ہوں ہر وقت کہ آج ادھر سے نہ آ جائے، آج ادھر سے نہ آ جائے. لیکن یہ وکی لیکس کہہ رہی ہیں، US ایمبسی کہہ رہی ہے، ڈان کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار اب یہ مجھے نہیں پتا یہ میں پڑھ دوں کہ نہ پڑھ دوں. پوسٹ یعنی اب یہ جو رپورٹ آ رہی ہے، has watched with growing concern as young group media entities have grown more irresponsible, running erroneous and clearly unsubstantial stories against not only USG policies but also minority religious groups in Pakistan. اور آگے انہوں نے ایک انسٹنس دیا ہوا ہے، میں یہ بتانا نہیں چاہ رہا پورا انسٹنس کوٹ کر کے، ورنہ میں یہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے خدا نخواستہ کوئی وائلنس کریٹ ہو جائے، اس مائنورٹی کی جانب سے کوئی احتجاج ہو یا کچھ ہو، کہ ان کے 2 افراد جو ہے وہ قتل بھی ہو گئے اس رپورٹنگ کی وجہ سے. یہ اس رپورٹ میں کہا گیا. پھر انہوں نے آگے اور بھی زیادہ کہیں کہ وی ہیو پروٹیسٹڈ ڈائریکٹلی ٹو رپورٹرز، ایڈیٹرز اینڈ دا گروپ چیف ایگزیکٹو اینڈ ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان over the consistent inaccuracy of junk group reporting, as well as their refusal to apply the most basic standards of journalistic ethics. بھائی جان مجھے بتاتے ہیں کہ میرے ایتھکس نہیں ہے یا میں جرنلسٹ اچھا نہیں. میں تو کلیم ہی نہیں کیا کہ میں جرنلسٹ ہوں. اچھا آپ تو ماشاءاللہ کوبرا ہیں جرنلزم کے، تو آپ کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اور لوگ کہہ رہے ہیں جو کل آپ دیں گے یا پرسوں ترسوں جب بھی آپ نے جواب دینا ہوگا اس میں اس کو بھی جواب ضرور دیجیے گا اور میں پڑھوں گا دوبارہ ٹی وی پہ آپ کا جواب، وہ حصہ جو ان کو دیا ہوگا. مجھے تکلیف ہوئی ہے یہ وکی لیکس کی یہ بات پڑھ کے جو پبلش بھی ہوئی ہے. مینی آف دا رپورٹرز، آگے وہ کہہ رہے ہیں مینی آف دا رپورٹرز ہیو پولیٹیکل ایجنڈاز، دے ہیو پولیٹیکل ایجنڈاز اینڈ آر پیڈ. آگے ایجنسیوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ایک جماعت کا بھی نام لکھا ہوا ہے. میں اب کس کس کے نام لوں یہاں پہ. Its behavior as with sensationalism and hate speech, generating ratings, any attempts by authorities to rein it in allowing them to exploit their circumstances by claiming censorship. یعنی جب یہ سنسنی خیز چیزیں دیتے ہیں اور ان کو حکومت وقت اگر روکنے کی کوشش کرے تو اس کو سینسرشپ کی مد میں وہ جو ہے اڑا دیتے ہیں. پھر اور بالکل میڈیا کے اوپر تلوار لٹک گئی، 2 دھاری تلوار ہے کہ 4 دھاری تلوار ہے. پھر آگے یہ بھی کلیم ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے متعلق ایک دن جیو کی 6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن بند ہو گئی اور تمام لوگوں کو یہ پتا چلا کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت نے ان کے دفاتر کو بند کروایا، ان کی ٹرانسمیشن کو بند کرایا. ان کا کہنا ہے، میرا نہیں، ان کا کہنا ہے جب تحقیقات ہوئی تو پتا چلا اس سیاسی جماعت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ انہوں نے اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے، پبلک فیلنگ بڑھانے کے لیے، ریٹنگز کا لفظ نہیں استعمال ہوا اس میں، اس لائن پہ فیلنگ، اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے یہ سارا کچھ ہٹ کرنے کی ہے. اگر یہ غلط ہے تو پلیز اس کا جواب بھی اپنے جوابات میں شامل کر لیجیے گا. کچھ اور بتاؤں گا آپ کو بریک کے بعد. ٹیک اے بریک.
یہ جو میں نے آپ کو پروپوزل دکھایا تھا MKRF کا، اس میں دو خاص باتیں انہوں نے کہیں. انہوں نے کہیں کہ یہ اعتراف کیا گیا کہ جیو اور جنگ گروپ نے اس سے پہلے بھی اسلامی شریعہ لا حدود آرڈیننس کو ختم کرنے کے لیے 2006 میں حکومت کو پریشرائز کیا. اور نیو یارک ٹائمز نے اپنے ایک آرٹیکل میں اس بات کا ذکر کیا، یعنی یہ خود جیو کے اس میں لکھا ہوا، میں نہیں کہہ رہا، کہ جیو ٹی وی کے حدود لا پر مسلسل 4 پروگراموں نے حکومت کو اس قانون میں تبدیلی کرنے کے لیے راستہ ہموار کر دیا. نہ صرف حدود آرڈیننس بلکہ جیو گروپ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے ساتھ مل کر، یہ ہندوستان ٹائمز کی بات نہیں کر رہا جی، ٹائمز آف انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ٹائمز آف انڈیا کے ساتھ مل کر امن کی آشا کے پروجیکٹ پر 2010 سے کام کر رہا ہے، جس کا مقصد پاکستانی عوام کے دل میں بھارت کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت پاکستان کی سرحدوں پر گولے برسا کے ہمارے فوجیوں کو شہید کر رہا ہے. اور خیر نہ صرف یہ بلکہ عوامی رائے کو بدلنے کے حوالے سے سرویز بھی کروائے گئے، اور اس میں خاص طور پہ ذرا سوچئے کا ذکر ہے کہ جسے یو کے نے 20 ملین پاؤنڈز دیے، 20 ملین پاؤنڈز، جو کہ ہاؤس آف لارڈز میں آ گیا. اگر یہ خبر غلط ہے تو پبلک لائبریری آف US ڈپلومیسی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، پبلک لائبریری US ڈپلومیسی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور اس کے اندر پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو ایویڈنس دیٹ جنگ گروپ از کانشیسلی پبلشنگ اینڈ براڈ کاسٹنگ false and inflammatory stories without regard to the fact that they could encourage violence. اس بعد جنگ گروپ از ملٹی میڈیاز کارپوریشن بلا بلا بلا، وہ اس کی پوری تاریخ لکھی ہوئی آگے. اب پھر لکھا ہے کہ وی ہیو واچ ود گروئنگ کنسرن ایز جنگ گروپ میڈیا entities have grown more irresponsible, running erroneous and clearly unsubstantiated stories and blah blah blah. یہ پوری کی پوری یہ ڈاکیومنٹ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ ساری رپورٹ وکی لیکس میں نے آپ کو پہلے بتا دی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. آج میں خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ کو لال مسجد کے اوپر ایک سچ بتانے لگا ہوں، اور اس کے 1 درجن نہیں، 2 درجن نہیں، کم از کم 10-12 درجن لوگ گواہ ہیں کہ جب لال مسجد آپریشن نہیں ہوا تھا، لال مسجد سچویشن ہو رہی تھی وہاں پہ، تو بہت زیادہ یعنی ان کی طرف سے پریشر آ رہا تھا کہ ISI کا آفس جو ہے وہ آپارا پہ ہے، لال مسجد اس کے ساتھ ہے، اور یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک نشست کی، جس میں تقریباً 250 کے قریب افراد شریک تھے. 250 افراد شریک تھے. اس لیے جس کو چاہیے ہو، میری سٹوری ویریفائی کرنے والے بے انتہا لوگ جو ہیں وہ اس وقت زندہ ہیں، اور میں اون کر رہا ہوں اپنی سٹوری کو. اگر میری غلط ثابت ہو جائے تو جو اس جرم کی سزا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں. اگر یہ میں جو بات کرنے والا ہوں یہ غلط ثابت ہو جائے. وہاں پہ جب جنرل مشرف نے یہ کہا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ہم لال مسجد پہ آپریشن نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کچھ غلط نہ ہو جائے، خون خرابہ نہ ہو جائے، تو جیو ٹی وی کے ایک بہت سینئر اہلکار نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ آپ آپریشن کریں اور ہم اس کو کچھ نہیں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، اس میں ختم کریں اس کو. تو اس پہ جنرل مشرف نے کہا کہ اگر وہاں ایک بھی لاٹھی پڑ گئی کسی ایک لڑکی کو اور اس کا سر پھٹ گیا تو پھر آپ لوگ یہ ہماری برائی کریں گے. انہوں نے پھر کہا میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کریں گے، ہم کوئی کور نہیں کریں گے. اور سب سے پہلی کوریج آپ اس کی اٹھا کے دیکھ لیں کس کی ہے، آپ کو پتا چل جائے گا. یہ میں اس سٹوری آئی اسٹینڈ بائی دس سٹوری. یہ میں کسی اور کی یعنی یہ جتنی سٹوریز آپ کو پہلے میں نے دی ہیں یہ اور جگہوں کی ہیں. یہ جو میں آپ کو سٹوری دے رہا ہوں یہ میں اپنے اون پہ دے رہا ہوں، میں اون کر رہا ہوں اس سٹوری کو. میں نے کہا 150 سے 250 افراد اس کے گواہ ہیں، جن میں بے انتہا اینکرز ہیں، جن میں بے انتہا جرنلسٹ ہیں، جس میں بے انتہا کالمسٹ ہیں، اور دیگر یعنی PID کے اور دوسرے افسران وغیرہ بھی ہیں، منسٹری آف انفارمیشن کے آج بھی لوگ زندہ ہیں، ISPR کے بھی لوگ تھے اور DGPR کے بھی لوگ تھے. لیکن اب بات یہ ہوئی کہ ہم سب کو بتانے والا کہ کون کس کی ڈگری جعلی، کون ڈیفالٹر ہے، کون لون کسی نے نہیں دیا، ہم نے ہر ایک کے اوپر اچھال دی کیچڑ. لیکن خود دیکھا تو نیشنل بینک آف پاکستان کا 1 ارب 70 کروڑ کا ڈیفالٹ ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ رپورٹ آپ دیکھیں ذرا. نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے
یعنی انہوں نے ایک کیس فائل کیا ریکوری کا 1.7 بلین لونز ڈیفالٹ کا کہ جیو جنگ گروپ, اور یہ سوٹ کا نمبر ہے 11/2010. اور یہ اس کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ 10,000 روپے کا لون ڈیفالٹ کر رہے ہوں تو آپ کا نام CIB لسٹ میں آ جائے گا. میرا خیال ہے میرا نام, مبشر لقمان کا نام شاید اس وقت CIB کے لسٹ میں آ گیا ہے, کیونکہ میں نے اپنی گاڑی کی کئی قسطیں ابھی جمع نہیں کرائی اور مجھے کرانی ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا, اب تنخواہ ملے گی تو کراؤں گا. لیکن 1 ارب 70 کروڑ کے ڈیفالٹ کے اوپر بھی CIB کی لسٹ میں یہ نام نہیں آیا. نیشنل بینک کا یہ کیس سندھ ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے, گل سڑ رہا ہے. کسی کی ہمت نہیں اس کو کھولے, اس کو نکالے, اس پہ فیصلہ کرے. کیونکہ اور کل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی فنی سی بات ہوئی. میں نے 2 دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان کا انٹرویو کیا. اس انٹرویو میں نے ان کو یہ اخبار دکھایا اور میں نے کہا یہ سٹوری چھپی ہے اور یہ سٹوری میں ہے, اور اس سے یعنی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی سے غالباً اس گروپ کے لنکیجز پروو ہو رہے ہیں, کیونکہ خود یہ ایک ویب سائٹ پہ جب یہ سٹوری کی انٹرنل انویسٹیگیشن آئی, اس انویسٹیگیشن کے متعلق اب آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے, اس پہ عمران خان نے کہا کہ اگر یہ الزام درست ہے, اگر یہ الزام درست ہے, یہ کیونکہ بڑا سیریس ایکوزیشن ہے جو آپ لگا رہے ہیں, اور اگر یہ درست ہے تو اس کی بڑی ڈیٹیلڈ تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کو سب کو پتا چلنا چاہیے کہ سچ کیا جھوٹ کیا. اگلے دن عمران خان کو ایک قانونی نوٹس موصول ہوا, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو ایک قانونی نوٹس موصول ہوا, اور وہ یہ تھا کہ جناب آپ کھرا سچ پروگرام آج رکوائیں ورنہ آپ کے اوپر قانونی چارہ جوئی ہوگی. کس قانون کے تحت عمران خان نے کسی بھی چینل کا کوئی بھی پروگرام رکوا سکتے ہیں, لیکن ان کو کہا گیا آپ یہ پروگرام رکوائیں ورنہ آپ کے اوپر قانونی چارہ جوئی ہوگی, جس کا عمران نے پھر بڑا تابڑ توڑ جواب دیا اور انہوں نے کہا آئی اسٹینڈ بائی ایچ اینڈ ایوری ورڈ دیٹ آئی سیڈ ان دیٹ پروگرام. اور آج مجھے پتا چلا کہ تحریک انصاف جو ہے بڑی سیریسلی اس نوٹس کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ اس کا جوابی ایک نوٹس ان کو بھیجا جائے. اب دیکھتے ہیں وہ بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے, بٹ اینی وے ابھی تک آپ کی جوابات جو ہیں آئی نہیں. اگر آپ کی ویب سائٹ میں کوئی پرابلم ہے, اگر اخبار میں اشتہار زیادہ ہوں اور جگہ کم ہے, تو پلیز کھرا سچ کا فورم آپ کے لیے حاضر ہے. میر شکیل الرحمان صاحب, یہاں پہ آپ کی میں کرسی رکھ دیتا ہوں. 1 دن 2 دن 10 دن آپ لیں اور پلیز جوابات دیں. میں ہاتھ باندھ کے زبان بند کر کر سنوں گا, کیونکہ پاکستانی قوم کو پتا ہونا چاہیے کون کس سے پیسے لے رہا ہے, بھارت سے, انگلینڈ سے, یا CIA سے, یا سب سے, اور کیوں لے رہا ہے اور اس ملک میں کیا کر رہا ہے. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.